बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सवाल ये नहीं कि वज़ीर आज़म साहब इस्तीफ़ा देंगे कि नहीं देंगे, सवाल ये है कि वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब से इस्तीफ़ा मांग कौन रहा है, और सवाल ये है कि वज़ीर आज़म साहब किसको कह रहे हैं कि वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे। अपोजिशन तो इस तरह के मुतालबे करती रहती है। अब जवाब इसका सुन ले। जवाब इसका ये है कि वज़ीर आज़म साहब को चंद दिन पहले ये कहा गया था कि हुजूर ग्रेसफुली, हुजूर बिहेव करें, हुजूर तर्ज़ अमल शरीफों वाला दिखाएं, हुजूर थोड़ा सा ज़र्फ़ दिखाएं कि आप पहले ज़र्फ़ हैं। मतलब ये कि छिंदे काकों की तरह वो ज़मीन पे एड़ियाँ ना रगड़ते फिरें। अगर आपके ख़िलाफ़ माहौल ये बन गया है, अगर सियासत में या सियासत की उखाड़ पिछाड़ में आपको शिकस्त हो रही है, तो फिर ग्रेसफुली जाएं यार, जिस तरह सब जाते हैं। और ये दीवारों से जफ्फे डालने, कुर्सियों से चिमटना और जनाब बच्चों की तरह रोना पीटना कि मुझे क्यों निकाल रहे हैं, मैं क्यों जाऊं, मैं नहीं छोड़ूंगा। इज़्ज़तदार आदमियों की तरह बिहेव करें। इज़्ज़तदार आदमी क्या करते हैं, शरीफ आदमी क्या करते हैं कि जब उनका माहौल ख़राब हो जाता है या जब वो देखें कि इस महफिल में अब वो एक नापसंदीदा शख्सियत हैं या कि सारे कानून और ज़ाब्ते पूरे हो चुके हैं, अब वो कोई कानूनी जवाज़ नहीं रखते, ना कोई अखलाकी जवाज़ रखते हैं, तो फिर जाना ही बनता है। लेकिन वो कह रहे हैं, कहाँ पे कह रहे हैं, पहले उन्होंने अपने जो सियासी कमेटी है उसके साथ मुलाकात में कहा, और फिर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुआ कहा। कौन से सहाफ़ी? चुनिंदा सहाफ़ी, मतलब बेशतर उनमें से वो गुलाम चौधरी, गुलाम सैन और साबर शाकर साहब शुनीद है कि वो वहाँ पे थे। और एक लंबी फहरिस्त है इमरान खान साहब के पसंदीदा सहाफ़ियों की, जो इस वक्त इमरान खान साहब की मोहब्बत में आंखें बंद करके वो कुछ कर रहे हैं जो पटवारियों ने किया था। पटवारियों ने क्या नहीं किया था, मैं आपको आगे चल के बताऊँगा कि इमरान खान साहब जो हैं वो सहाफ़ियों से क्या कह रहे थे। पहले ये सुने, बल्कि मैं कहता हूँ पहले सियासी जो उनकी कमेटी थी वो क्या कह रहे हैं उनसे सुने, उसमें आपको जवाब मिल जाएगा कि उनसे इस्तीफ़ा कौन मांग रहा है। पहले मैंने आपको बता दिया कि 4 बड़े उनकी मुलाकात थी, और वो क्यों मिले, उन्होंने मुलाकात क्यों की। वो इसलिए उन्होंने मुलाकात की कि वज़ीर आज़म गंद डालना चाह रहे हैं। गंद क्या डाल सकते हैं वज़ीर आज़म? कि जिस काम के लिए आपको मुंतखब किया गया हो, आप वो काम करने के बजाय वो काम जो चोर डाकू लुटेरे करते हैं, यानी कि वो कानून को अपने हाथ में लेते हैं, आप वो काम करना शुरू कर दें। अब कानून को हाथ लेने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है वायलेंस, आप उस हद तक भी जा रहे थे आप जनाब सरकार, यानी कि इमरान खान साहब। इसलिए पाकिस्तान के कानून के मुताबिक चलने वाले जो इदारे हैं, जिनकी जिम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान के कानून को फॉलो करें और कानून नाफिज करें, उनके कान खड़केंगे, उनकी टलियां खड़केंगी, उनको जनाब चक्कर आएंगे, पहुंचड़ेंगे पायन ये मुल्क में हो क्या रहा है। तो लिहाजा उन्होंने सर जोड़ के बैठे कि ये तो वायलेंस की तरफ जा रहे हैं। वायलेंस क्या है कि मैं 10 लाख बंदा बुलाऊंगा, मैं जो मेरे खिलाफ एक कानूनी दस्तूरी एक एक्ट हो रहा है, एक कार्रवाई हो रही है जो जमहूरियत कानून में जिसकी गुंजाइश है, मैं उसको सबताज करने के लिए अपने कोई 10 लाख लोग ला के बाहर बिठाऊंगा और वो पाकिस्तान की पार्लिमान के ऊपर हमलावर होंगे। इमरान खान साहब वो बदनसीब आदमी हैं कि जब ये हुकूमत में नहीं थे तब भी ये इदारों के ऊपर हमलावर हो रहे थे। मैं 2014 के धरने की बात कर रहा हूँ, और PTV पे हमला जिस पर इनके ऊपर केस चला, और फिर वजीर मतलब सरकारी दफातर, सरकारी अमलाक के ऊपर हमला। वो जब पाकिस्तान के जो फौजी जवान हैं वो उनको कह रहे थे आप किसी गलत जगह पर आ गए हैं, आपको कहीं और जाना था, लाउड स्पीकर के ऊपर वो कह रहे हैं, ठीक है जी। फिर बदकिस्मती का आलम देखें कि इमरान खान साहब हुकूमत में हैं तब भी वो दारों के ऊपर हमलावर हैं, और वो और तरीके से हमलावर हैं। गोंगलू से मिट्टी क्या चाट रहे हैं वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। तो फिल वक्त इनको पहले पाकिस्तान के इदारों ने कहा था कि बिहेव इंसानों की तरह। जनाब वज़ीर आज़म को एक लिमिट में रह के बात की जा सकती है। अगर किसी को, इमरान खान साहब को ये पास नहीं है, उनकी आंख में अगर हया नहीं है कि जी कि वो मुल्क के वज़ीर आज़म हैं और उनको कानून के मुताबिक चलना है, दस्तूर के मुताबिक चलना है, तो मतलब ये कि अगर उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आ गई है, अगर उनके सियासी जो इत्तेहादी हैं उनके साथ चलने को तैयार नहीं है, तो फिर उनको शरीफ आदमी की तरह कानून के ऊपर अमल करना चाहिए। लेकिन वो कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। तो एक तो उन्होंने कहा था, दूसरा आज मैंने जिस तरह पहले आपसे कहा कि और किसको कह रहे हैं कि मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, वो अपने सियासी इत्तेहादियों को कह रहे हैं।
وہ اپنی کابینہ کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں، کیونکہ کابینہ کے لوگوں نے جو ذرائع سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ کور کمیٹی کی یا ان کی جو پولیٹیکل کمیٹی کا اجلاس تھا کہ جنہوں نے رابطے کیے تھے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز یا جو عمران خان صاحب کے اتحادی ہیں، کاف لیگ، MQM، باپ پارٹی، GDA وغیرہ، جن سے رابطے کیے تھے، انہوں نے آ کے وزیر اعظم صاحب کو اس میٹنگ میں بتایا ہے کہ حضور والا وہ کہہ رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے، تو اب استعفے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ سر جی آج 23 ہو گئی، عمران خان صاحب جو ہیں وہ طبل جنگ انہوں نے بجایا ہے، یہ والی بات کہہ کے کہ میں استعفیٰ نہیں دوں گا، میں جناب سرپرائز دوں گا، 27 کے بعد لگ پتہ جائے گا کہ جناب استعفیٰ کون دے گا، مطلب فائر کون ہوگا، مطلب اس طرح کے وہ اشارے کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اپنے شوق اب پورے کر ہی لیں، میرا ان سے یہ مشورہ ہے، ان کو یہ مشورہ ہے کہ یہ تڑیاں کروانے کی بجائے نا پریکٹیکلی ہوں اور یہ شوق پورے کر لیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے بیسیکلی بنیادی طور پر یہ اپنے نہ سیاسی اتحادیوں کو جواب دیا ہے، نہ انہوں نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو جواب دیا ہے کہ میں استعفیٰ نہیں دوں گا، میں سرپرائز دوں گا، میری اب تک کی کامیابی یہ ہے کہ میں نے اپنا کوئی کارڈ شو نہیں کیا، سرپرائز ہوگا 27 کے بعد میری جناب ریٹنگ جو ہے وہ 90% بڑھ جائے گی جلسے کے بعد، اور مجھے جناب کے 60 سے 65% لوگ اب بھی میرے ساتھ ہیں۔ 60 سے 65% لوگ ان کے ساتھ کتنے ہیں؟ یہ میں لاہور کی ایک معروف سڑک جس کو جیل روڈ کہتے ہیں، میں وہاں سے ہو کے آیا ہوں، یہ میرے پاس میں نے اپنے موبائل سے اس کی ویڈیو بنائی ہے، یہ ملاحظہ فرمائیں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ویڈیو نمبر 1 کہ جناب کے گاڑیاں جا رہی ہیں بہت، اور میری گاڑی پیچھے ہے، اور ایک ٹرک ہے جس میں نے کلوز اس کو تھوڑا سا کیا ہے، اس میں جناب آپ کو چند بندے 1 2 3 4 5 6 بندے ایک ٹرک کے اوپر ہیں اور ایک بیٹھا ہوا ہے، اور یہ ساتھ میں گاڑی ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، ایک بچہ پیچھے، ایک بچہ ڈرائیو کر رہا ہے، اور پھر یہ اگر میں کیمرہ آگے جائے گا، یہ گیا، ایک گاڑی ٹرک کے ساتھ ہے، اور یہ جناب جیل روڈ سے اگر آپ صدیق ٹریڈ سینٹر سے آ رہے ہوں اور آپ کا یہ سامنے کرکٹ ہاؤس آپ کو نظر آ رہا ہے جو جیل روڈ نہر کے کنارے کے اوپر ہے، یہاں سے کچھ گاڑیاں ٹرن کر رہی ہیں، آگے LMC کا ٹرک ہے، یہ لاہور میونسپل کارپوریشن کا، اس میں بھی چونکہ سرکاری وسائل استعمال ہو رہے ہیں، یہ چونکہ کسی کے باپ کی جاگیر ہے، کیونکہ کوئی اور پارٹی استعمال کرے تو وہ ملک اور ملک کا خزانہ کسی کے باپ کی جاگیر ہوتا ہے، لیکن یہ چونکہ عمران خان صاحب کر رہے ہیں، جھنڈے لگے ہوئے ہیں، سٹیمرز لگے ہوئے ہیں، بینرز لگے ہوئے ہیں جیل روڈ کے اوپر، اور یہ سارے کا سارا انقلاب جو ہے یہ جیل روڈ کے اوپر نہر کو ٹوورڈز ٹھوک کر یہ آ کے ختم ہو جاتا ہے۔ 3-4 گاڑیاں وہاں پر انہوں نے بلاک کی ہوئی ہے سڑک، اور میں بھی جس سائڈ سے نکلا ہوں یہ میں نے اب رائٹ ٹرن لیا ہے کیونکہ گاڑیاں گزرنے کا راستہ یہی ہے، ایک چھوٹی سی راہداری سی بنتی ہے، یہ جہاں سے اب آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ 155 یہ جو گاڑی کا نمبر ہے یہ آگے جا رہی ہے، یہ آپ کو ٹریفک بلاک نظر آ رہی ہے، یہ 2 اور گاڑیاں ہیں، مطلب کل ملا کے 5 سے 7 گاڑیاں ہیں لاہور شہر کے اندر۔ لاہور شہر جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ 1.5-2 کروڑ کی آبادی ہے آلموسٹ، تو یہاں پر یہ ٹوٹل 7-8 گاڑیاں ہیں جنہوں نے بدماشی کر کے، کیونکہ حکومت ان کی ہے، انہوں نے راستہ بلاک کیا ہوا ہے، یہ دیکھیں یہ انہوں نے نا گاڑیاں سائڈ پہ کھڑی کی ہوئی ہیں، جے روڈ کو بلاک کیا ہوا ہے، اور یہ جناب عمران خان صاحب کا انقلاب جو ہے وہ آ رہا ہے۔ اور یہ جو دوسری آپ کو نظر آئے گی نا جی، یہ نہر سے آگے تھوڑا سا اگر آپ آگے آئیں، یہ PIC کے فرنٹ پہ یہ غالباً یہ میکڈونلڈس ہے، یہ آ گیا جیلانی پارک، آ گیا ریس کورس جس کو کہتے ہیں، ریس کورس سے آگے یہ دیکھیں 1 2 اور تیسرا یہ آپ کو جھنڈا نظر آ رہا ہے، چوتھا جناب ریس کورس سے آگے پورا جو عمران خان صاحب کا انقلاب ہے وہ دم توڑ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو جناب ان کا یہ حال ہے کہ جو یہ کہہ رہے تھے یا جو کہہ رہے ہیں کہ جناب کے انی پا دیں گے لوگ میرے ساتھ ہیں 60 سے 65%، ان کی کل اوقات، کیونکہ یہ جو ہے نا جی ظفری روڈ جو شروع ہوتا ہے جے روڈ کے اوپر، میں تو دوسری طرف سے آ رہا تھا نا جی صدیق ٹریڈ سینٹر سے ٹوورڈز اپنا مزنگ چنگی کی طرف، یا کرتبہ چوک کہہ لیں، یا PIC کہہ لیں، یا سروسز ہاسپٹل کہہ لیں، تو اگر آپ نہر سے لیفٹ ٹرن لے لیں گلبرگ کی طرف مین بولیوارڈ جانے کے لیے، تو ظفرعلی روڈ کے اوپر یا تو اس سے تھوڑا سا پہلے یہ ان کا جو لاہور آفس ہے
یہ پی ٹی آئی کا وہ وہاں پر ہے، وہاں پہ بھی انہوں نے دونوں طرف ٹریفک بلاک کی ہوئی ہے گاڑیاں کھڑی کر کے. اور گاڑیاں کس کی ہیں؟ ایک دو ان کے پسندیدہ ٹی وی چینلز کی کہ ڈی ایس این جیز لگی ہوئی ہیں، اور بندہ نہ بندے کی ذات. ٹوٹل کل ملا کے کوئی میرا خیال ہے کہ 50-60 لوگ ہوں گے جو دفتر میں تھے، اور وہ ٹریفک پوری کی پوری بلاک، اور پورے کا پورا نظام لاہور کی کوئی ایک سڑک بلاک اگر ہو جائے نا، جس طرح انہوں نے بدماشی کی ہوئی ہے، تو کیا کہتے ہیں ٹریفک پوری لاہور کی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اور ان کو کوئی روکنے والا نہیں، اور وہ ٹریفک پولیس والے وہ لوگ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ٹریفک کھلواؤ، وہ کہتے ہیں کہ پائے نہیں ہے کی کریے پاگل ہے ادھر سے ہو گئے، کیونکہ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. یہ عمران خان صاحب کی ٹوٹل ناکامی کی وجہ ہے کہ یہ جو اب یہ کہتے ہیں کہ سازش ہے میرے خلاف کوئی، اور سازش کون کر رہا ہے؟ وہ جو نیوٹرل نہیں ہے. تو بنیادی طور پر عمران خان صاحب کی ناکامی کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ جن کو کہتے تھے کہ یہ سارے چور لٹیرے ہیں، عمران خان صاحب نے ان سے زیادہ آ کے چوریاں چکاریاں اور ڈاکے بھی ڈالے ہیں، اور جن کے بھید کھلیں گے. اور جو قانون ہاتھ میں لینا یا ملک کو باپ کی جاگیر سمجھنا، یہ کہتے تھے کہ نون لیگ والے ملک کو باپ کی جاگیر سمجھتے ہیں، پیپلز پارٹی والے ملک کو باپ کی جاگیر سمجھتے ہیں. یہ ہوتی ہے باپ کی جاگیر جو یہ سمجھ رہے ہیں عمران خان صاحب. تو یہ ان کی ٹوٹل ناکامی کی وجہ ہے کہ یہ بھی اسی طرح کے دوانے تھے کچے سے جس طرح کے باقی دوانے نکلتے ہیں. تو عمران خان صاحب کو پبلک کی پذیرائی کا عالم آپ نے دیکھ لیا، 27 کو بھی دیکھ لے گی یہ قوم. مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت کرنے کیا جا رہے ہیں؟ تصادم کی طرف بڑھ رہے ہیں. عمران خان صاحب ایک فسٹ کریٹ کر رہے ہیں، فساد کھڑا کر رہے ہیں، اور ملک کو ایک غیر یقینی اور عدم استحکام والی صورتحال کی طرف دھکیل کے لے کے جا رہے ہیں. بسم اللہ لے کے جائیں، اور کیونکہ شغل لگا رہے گا. ایک بات یہ، دوسری بات یہ کہ کیا یہ اتنا آسان ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. یہ اتنا آسان نہیں ہے سر. ایک طرف آپ بیٹھ کے مطلب وہ کھڈی کھڈا کھیل رہے ہیں آپ اداروں کے ساتھ، ایک طرف آپ ان کو جلسے میں بیٹھ کے ان کو آپ بڑے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ آپ ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں، ان کو جانوروں کے ساتھ ملاتے ہیں. دوسری طرف آپ صحافیوں کو بیٹھ کہتے ہیں فوج کو، یہ میرے پاس پڑا ہے، فوج کے اوپر تنقید نہیں کرنی چاہیے، فوج کو وہ تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے فوج کو. اور پھر ان کے ٹرولز، ان کے جتنے عمران خان صاحب کے فیورٹ لوگ ہیں یا جو ان کی ایس ایم ٹی سوشل میڈیا ٹیم ہے، وہ ساری کی ساری فوج کے خلاف غلیظ پروپیگنڈا کر رہی ہے. غلیظ، اور اتنا غلیظ پروپیگنڈا مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی ایم نے کیا ہو، مجھے نہیں لگتا پی ڈی ایم نے کیا ہو، مجھے نہیں یاد پڑتا مسلم لیگ نون نے کیا ہو، مجھے نہیں یاد پڑتا پیپلز پارٹی نے کیا ہو. ان کی اتنی اوقات بسات نہیں ہے. یہ کسی ایجنڈے کے اوپر ہیں، اور یہ اداروں کو اب سوال یہ، اب جب ان سے یہ بات کی جاتی ہے، مطلب منافقت کی انتہا ہے کہ وزیر اعظم پہلے خود کہتے ہیں نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے فوج کے اوپر تنقید شروع ہو جاتی ہے، نام لے لے کے غلاظت برے ڈھیر، جو غلاظت کے ٹوکرے جو ہیں وہ پھینکے جاتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. اور پھر وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ جی کہ تنقید نہیں ہونی چاہیے، لیکن اور پھر جب ان سے بات کی جائے تو کہتے ہیں کہ یہ تو نون لیگ والے کر رہے ہیں. تو آپ پکڑتے کیوں نہیں؟ یہ ایف آئی اے کن کے پاس ہے؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ شوذب کمل صاحبہ جو ہیں وہ کب سے انہوں نے نون لیگ جوائن کر لی ہے، جو کہتے ہیں کہ جنہیں یہ کھانے ان کے منہ کو خون لگا ہوا ہے. نام نہیں لیا لیکن ہر ادارے میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں. کون بیٹھا؟ وابڈا والے بیٹھے ہیں ہر ادارے، سوئی گیس والے بیٹھے ہوئے ہیں ہر ادارے میں. تو مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ بنیادی طور پر وہ جو کہہ رہے ہیں کہ بنیادی طور پر دھمکیاں دینے کے اوپر اتر آئے ہوئے ہیں. کیونکہ ان کے جو اصل خبر میں اب آپ کو بتاؤں کہ ان کے ساتھ وہ کہتے ہیں نا تیرے نہ آ رہ گئے بندے چار امام دینا، تو ہوں کچھ کر لا امام دینا ہے جی. تو یہ امام دین دے نہ رہ گئے بندے چار. ان کی کابینہ آدھے سے زیادہ فارغ ہے، رابطوں میں ہے اپوزیشن کے ساتھ، اتحادیوں کے ساتھ، اور اپوزیشن کی مختلف جماعتوں کے ساتھ، کچھ نون لیگ کے ساتھ جن کو لگتا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی میں ان کا کوئی فیوچر ہے، وہ ان کے ساتھ. میں ان کی کابینہ کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ان کے منسٹرز کی بات کر رہا ہوں. اور اس وقت عمران خان صاحب کے پاس مراد سعید صاحب ہیں، فواد چوہی صاحب ہیں. مجھے شک پڑتا ہے کہ فواد چوہی صاحب پتہ نہیں ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن وہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں واقفان حال کہ جی کہ فواد چودھری ابھی تک ان کے ساتھ ہیں.
وہ بھی مجبوری میں ساتھ ہیں، کیونکہ فواد چوہی صاحب نے منہ نہ لینے فیر مار دیتے ہوئے انہیں اپوزیشن کو، نون لیگ کی قیادت کو، پی ٹی آئی کی، پیپلز پارٹی کی قیادت کو، کہ اب وہ فوری طور کے اوپر ان کے لیے کوئی دروازہ کھلا نہیں ہوا، اور فوری طور پر وہ کسی پارٹی میں چھلانگ لگائیں گے۔ اگر پیپلز پارٹی ان کو بادل نخواستہ یا نون لیگ بادل نخواستہ ان کو قبول بھی کرتی ہے تو نون لیگ کے اوپر بھی تنقید ہوگی، پیپلز پارٹی جو بھی ان کو پارٹی ان کو قبول کرے گی تنقید ہوگی۔ یہ تھوڑا سا جب وہ کہتے ہیں نا شور کم ہوگا، جب حرارت کم ہوگی تو پھر یہ کسی اور پارٹی میں جائیں گے۔ فی الوقت تو ان کے جو بڑے بڑے قریبی لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ وہ کدھر ہیں؟ وہ جی وہ جو ہوتے تھے وہ سنجے دت، وہ کیا نام تھا جی ان کا، افریدی، سم تھنگ افریدی، کی نام افریدی، شہریار افریدی صاحب، پروڈیوسر صاحب کی مہربانی سے مجھے یاد آ گیا، منظر سے غائب۔ آپ ذرا دھیان ماریں کہ کتنے لوگ منظر سے غائب ہیں۔ اور پھر پبلک سپورٹ کا یہ عالم ہے کہ پولیس بچا کے لے کے جا رہی ہے لوگوں کو، لوگوں سے۔ اپنے جاوید صاحب، کیا نام ہے ان کا جو سینیٹر ہے، جاوید دا کی نام ہے سینیٹر، وہ جو نعرے نورے مارتے ہیں بڑے، فیصل جاوید صاحب، اگین پروڈیوسر صاحب کا بہت شکریہ، سینیٹر فیصل جاوید کو، وہ ٹویٹر کے اوپر کلپس پڑے ہوئے ہیں کہ کس طرح لوگوں سے ان کو بچا کے لے کے جا رہے ہیں۔ تو یہ ان کی پاپولیرٹی کا عالم ہے۔ میں عمران خان صاحب کو کھلا چیلنج کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب حکومتی حصار سے نکلیں اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ لاہور کی کسی سڑک اور چوراہے پر چلے جائیں۔ جے نہ تانوں جناب گندے آنڈے پین، ٹماٹر گندے آنڈے، کوئی لوگ جوتے اتار کے نہ ماریں آپ کو، تو پھر ہمیں ہمارا گریبان اور آپ کا ہاتھ۔ اور اگر آپ کو جناب لوگ دیکھ کے نعرے مارنا شروع کر دیں، تمہیں کیوں نکالا، تمہیں کیوں نکالا، عمران خان زندہ باد ہیں جی، مجمع لگ جائے، ٹریفک کے رک جائیں، ایک پاپولر لیڈر جس طرح ہوتا ہے وہ تو نظر آتا ہے نا، پاپولر لیڈر باہر نکلا ہے تو سر اگلا ووٹ میں آپ کو دوں گا، یہ طے ہے۔ تو عمران خان صاحب کی کہانی گئی ہے مکھ، اب وہ جو ہے ڈھونڈ رہے ہیں اپنی عافیت تصادم میں، ملک میں بے چینی بد امنی پھیلا کے۔ تو بسم اللہ آپ کریں، اب دیکھتے ہیں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، اب دیکھتے ہیں کہ آپ اپنا کوئی قانون اختیار وہ استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، قانونی اختیار جو آپ دھمکیاں لگا رہے ہیں۔ بیسیکلی یہ دھمکیاں جو ہیں یہ میں وہ کیا کہوں کہ کن کو لگا رہے ہیں، لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کس کو لگا رہے ہیں، کہ میں استعفیٰ دوں گا یا کوئی اور جائے گا، یہ تو بعد میں پتہ چلے گا، ہاں جی، ایٹ ڈے پوائنٹ پلوان کی طرح دینی۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔